दिगारे बहरों पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर रोज़ाना गुफ्तगू होती है, सिवाय जुमा और हफ्ता। जुमे और हफ्ते को आपके सवालात और मुफ्ती साहब के जवाबात होते हैं। पीर, मंगल, बुध और जमेरात को हम कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू करवाने के लिए हमारे मुल्क के जो जय्यद उलमा हैं उनको ज़हमत देते हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम की आयात को हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह कर देते हैं कि अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहा है और अल्लाह ताला हमें कैसा देखना चाहता है और हमें कहाँ देखना चाहता है। ख़वातीन हज़रात, व कुरान करीम की ये आयात हमेशा मिशल राह रहती हैं, क्योंकि ये ज़मीन वालों से अल्लाह ताला का आखिरी कलाम है। यह हम और आप जानते हैं। हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं, कुरान करीम से हमें करीब कर देते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह बकरा की आयत नंबर 26 पर बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि मैं जब कोई मिसाल देता हूँ बात समझाने के लिए, तो मैं अगर मच्छर की, मक्खी की कोई मिसाल दे दूँ तो वो भी मैं उससे हया नहीं करता। अल्लाह ताला मिसालें क्यों देता है? ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए और जो वो फ़लसफ़ियाना बोझ है वो कम हो जाए, बात आसानी से समझ में आ जाए, तस्वीर कशी हो जाए, वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। तिलकल अमसाल व नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है कि हम ये क्यों मिसालें देते हैं, ताकि तुम गौर व फ़िक्र करो। ख़वातीन हज़रात, फिर अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि जो लोग हक़ बात को कबूल करने की सलाहियत रखते हैं वो ये जान लेते हैं कि ये हक़ उनके रब की तरफ से आया है, और जिनमें वो सकत नहीं होती वो नहीं मानते इन तमसीलों से, इन मिसालों से। वो कहते हैं कि इन मिसालों से अल्लाह ताला को क्या सरोकार। अल्लाह ताला ये मच्छर, मक्खी, चींटी और मकड़ी, ये मिसालें दे रहा है छोटी छोटी सी चीज़ों की। अब अल्लाह ताला यहाँ जो बात फरमाता है वो ये कि अल्लाह ताला बहुतों को इन मिसालों के ज़रिए गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है। गुमराही में वही लोग मुब्तला होते हैं कि जो फासिक हैं। कुरान करीम की ये आयत, इनकी मिसालें क्या इंसान को गुमराह भी कर सकती हैं? अल्लाह ताला तो हिदायत देता है और हिदायत याफ्ता ही देखना चाहता है। क्या नुक्ता है इसमें, ये भी हम सीखेंगे अपने अहद के मुमताज़ आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान, मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब से, जो तशरीफ़ फरमा हैं लाहौर में। ख़वातीन हज़रात, तारुफ़ में मैं बिल्कुल कोई लफ्ज़ ज़ाय करना नहीं चाहता। हमारे महबूब मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब। सूरह बकरा आयत नंबर 26। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीन कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ درست جواب سورہ فتح۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حابیل، قابیل یا چیشت؟ خواتین حضرات، جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 26، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں دیتا ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک سب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 5 طرح کے مضامین کا ذکر فرمایا ہے۔ کچھ تو آیات محکمات ہیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں ہم اوامر کہتے ہیں، اور جن کاموں کے کرنے سے روکا گیا ہے انہیں منہیات کہتے ہیں۔ اور کچھ اللہ تعالیٰ نے قصص و احوال بیان فرمائے ہیں مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے اور ان کی اقوام کے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ مظاہر قدرت کا ذکر فرمایا ہے جنہیں آیات متشابہات بھی بعض دفعہ کہا جاتا ہے، اور کچھ امثال ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے ہر طرح کی مثالیں قرآن کریم میں دے کے لوگوں کو بات سمجھائی ہے، عقل سے مشاہداتی کیفیت میں لا کر بات کو آسان کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مثالیں آپ نے خود فرمایا کہ کیوں دی گئی ہیں، اس کا جواب قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ سورہ ابراہیم میں فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ کچھ مثالیں تو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان مثالوں سے نصیحت حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اللہ اکبر۔ کہ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان مثالوں سے سمجھ بوجھ وہی لوگ حاصل کریں گے جن میں علم ہے، فکر ہے، سوچ کی صلاحیت موجود ہے۔ اور یہ آیت تو آپ نے انٹرو میں بھی پڑھی سورہ حشر کی کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ،
یہ مثالیں اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کریں، اور جو بات مثال کے ذریعے سے سمجھائی گئی ہے آسان کر کے اس کو لوگ آسانی سے سمجھیں۔ انیک صاحب، اس سے پہلے کہ آیت کے بارے میں بات کی جائے، جی قرآن کریم میں چند مثالوں کا ذکر کر دوں کہ کس طرح سے اللہ نے بات کو آسان کر کے سمجھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثلاً آپ دیکھیے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، اس کی مثال کیسے سمجھائی؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ایسے ہی سمجھو لوگو کہ جیسے تم ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، اس میں سے 7 بالی نکلتی ہیں اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو تمہارا 1 روپیہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے 700، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، دونا کر دیتا ہے، 1400 بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تمہیں اجر ملے گا۔ یہ دانہ کی مثال دے کر اللہ نے صدقہ و خیرات فی سبیل اللہ کی بات سمجھا دی۔ اسی طرح جو لوگ احسان جتاتے ہوئے ریاکاری کی خاطر اللہ کی راہ میں یا کسی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مذمت بھی ایک مثال کے ساتھ سمجھائی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، جو ریاکاری کے طور پر خرچ کر رہا ہے، احسان جتا رہا ہے خرچ کر کے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹیل پتھر ہے، اس پر گرد و غبار اکٹھی ہو گئی ہے، اور پھر فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، ایک تیز زوردار بارش آتی ہے اور وہ مٹی کو بالکل صاف کر کے اس پتھر کو چٹیل کر دیتی ہے۔ جیسے یہ پتھر صاف ہو گیا ہے، لا يقدرون مما کسبوا علی شیء، ریاکاری کرنے والے، احسان جتانے والے اپنے کیے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کچھ بھی نہیں پائیں گے۔ اب دیکھیے مثال کے ذریعے سے بات کتنی آسان کر دی گئی۔ اسی طرح انیک صاحب اللہ تعالیٰ نے کفار کے اعمال کی مثال دی ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، جو کافر ہیں ان کے اعمال راکھ کی طرح ہیں، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ایسی راکھ کہ جس کو تیز آندھی فضا میں بکھیر کے رکھ دے، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ اپنے کیے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کچھ بھی نہیں پائیں گے۔ اسی طرح انیک صاحب ایک مقام پر بے عمل صاحب علم کی مثال دی ہے، جو صاحبان علم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بے عمل ہیں۔ مثلہم، اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، جو بے عمل عالم ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں، بلکہ جس نے دین پر دنیا کو ترجیح دی، دین پر دنیا کو ترجیح دی اور دین کو چھپا کے رکھا دنیا کی خاطر، اس کی مذمت تو بڑے شدید الفاظ میں اللہ نے مثال دے کے ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس پر بوجھ ڈالیں تب بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے، چھوڑ دے تب بھی زبان باہر نکال کے سانس لے رہا ہوتا ہے۔ یہ مثالیں میں نے چند ذکر کی ہیں، لیکن ایک بات یہاں انیک صاحب ایک بات عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ اللہ پر کسی مثال کو فٹ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں بعض سادہ لو مسلمان یہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب آفیسر سے ملنا ہو تو پہلے اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صراحتاً فرما رہے ہیں لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کسی طرح کی مثال بیان مت کرو، اللہ پر اپنی مثالیں فٹ مت کرو۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو اس کو بتائیے کہ میں تو اس کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو بغیر درمیانی کسی واسطے کے قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
تو اس لیے اللہ پر مثالیں فٹ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سبحان۔ اب آ جائیے آیت پر۔ جی ہاں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اس آیت کا شان نزول، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کا جو پس منظر ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے اس طرح سے منقول ہے کہ جب اسی سورہ بقرہ کی 2 مثالیں جو پیچھے اس آیت سے پہلے ذکر ہیں، آیت نمبر 17 میں بھی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، منافقین کا تذکرہ ہے۔ جی ہاں، بارش کے ساتھ مثال دی کہ اس میں کڑک بھی ہے، بجلی بھی ہے، بڑا ڈر بھی ہے۔ وہ جب سنتے ہیں باتیں تو کانوں میں اپنی انگلیاں داخل کر لیتے ہیں اور موت کے ڈر سے۔ اسی طرح منافقین کی ایک اور مثال بیان فرمائی کہ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ یہ جب مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں تو منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ جناب یہ کیسی مثالیں ہیں، یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے 2 اور مثالیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، ان کو جب یہود نے سنا، مشرکین نے سنا تو انہوں نے مذاق اڑایا۔ ان میں سے ایک مثال کیا ہے؟ سورہ حج میں ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں، کان لگا کر اسے اچھی طرح سے سنو۔ اللہ اکبر۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، حاجت روا اور مشکل کشا کہتے ہو اور اپنی حاجات اور مشکلات ان کے سامنے پیش کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے جمع کیوں نہ ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر ان کے سامنے پڑی ہوئی مختلف اشیاء میں سے کوئی مکھی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، لا يستنقذوه منه، تو تم اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہاں طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، ایسے لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز مانتے ہیں، کرنی والی سرکار مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، اوروں کو مانتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مکڑی ہے، اور وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، جیسے مکڑی کا گھر ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ تو جو سہارا یہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں، وہ مکڑی کے گھر کی طرح کمزور ترین سہارا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنے مسائل رکھنا اور مشکلات پیش کرنا اور دشواریوں کا حل تلاش کرنا اللہ کے سوا کسی اور سے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں مذمت فرمائی۔ جب یہ دونوں مثالیں سامنے آئیں تو یہود کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ اس قسم کی ہلکی مثالیں بیان کرے، اور بلکہ یہاں تک یہ کہا مشرکین نے اور یہود نے کہ اللہ کو حیا نہیں آتی کہ اس طرح کی مثال بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، کبھی مچھر کی، کبھی مکڑی کی، اور کبھی جناب مکھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ اس کے جواب میں نازل فرمائی، اور اس آیت جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ بات کو سمجھا دیتا ہے، اور تقاضا یہی ہے بندگان خدا سے کہ ان مثالوں کے ذریعے ہدایت حاصل کرو، بات کو سمجھو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب اس سے پہلے کہ میں ذرا سا آگے بڑھوں، جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہر گھر میں قرآن کریم موجود ہے، تو جب ہم مثالوں پہ پہنچتے ہیں تو کیا ہم مثالوں پر غور و فکر کر رہے ہیں
تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے، ہدایت ہمیں حاصل ہو جائے، اور اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ ہم پر آسانی کے ساتھ ہم پر کھل جائے۔ ارشاد۔ بالکل بالکل۔ ایک بات میں یہاں آیت کے پہلے جملے کے حوالے سے عرض کر دوں جی کہ ایک تو ضرب کا لفظ قرآن کریم میں جہاں بھی آیا ہے اس کے 3 معنی مختلف آئے ہیں۔ ضرب کے معنی انیق صاحب مارنے کے بھی ہیں، اور ضرب کے معنی ٹریول کرنے اور سفر کرنے کے بھی ہیں، اور ضرب کے معنی بیان کرنے کے بھی ہیں۔ صرف جب پراپوزیشن چینج ہوتا ہے تو ضرب کا معنی بھی ساتھ ساتھ چینج ہو جاتا ہے۔ جب ضرب بغیر کسی پراپوزیشن کے اور صلے کے بیان ہو تو وہاں مارنے کے معنی میں آتا ہے۔ اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ علیہ السلام، یا با کا پراپوزیشن ہو پھر بھی اے موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے، اور اگر فی کا پراپوزیشن آئے، صلہ آئے، تو وہاں ٹریول کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب زمین میں تم سفر کر رہے ہو تو پھر نماز قصر کرنے کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، کچھ اور ایسے لوگ ہیں آپ کے امتی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین میں تجارت کی خاطر سفر کرتے ہیں، اور جہاں لام کا صلہ آئے یا مثل کا لفظ بعد میں آئے، جیسے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ یا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یا جیسے یہاں ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو وہاں مثال کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں لا یستحیی فرمایا نیک صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اگر اس کا ممثل لہو، یعنی جس کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، اگر وہ گھٹیا اور معمولی ہو تو یقینی بات ہے کہ پھر اگر چیز گھٹیا ہے تو وہ جو مثال دی جا رہی ہے اس میں کسی چیز کا نام بھی گھٹیا ہی ہوگا یقیناً، یعنی موافقت ہوتی ہے مثال میں اور ممثل لہو میں۔ یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سوچ اور فکر کا گھٹیا پن ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا۔ حیا کا ایک معنی تو یہ ہے نیک صاحب کہ ناپسندیدہ کام کرتے وقت مذمت اور ملامت کے خوف سے انسان کا سمٹنا اور سکڑنا، اس کو حیا کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، اللہ کے ہاں بالکل یہ محال ہے۔ حیا کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی کام کو کسی وجہ سے ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ یہاں ہم حیا کا معنی ترک کرنے، یعنی لا یستحیی، اللہ نہیں چھوڑتا اس بات کو کہ وہ مچھر کی بلکہ فما فوقہا، بلکہ اس سے ادنا بھی کسی چیز کی مثال بیان کر دے سمجھانے کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین نے جب یہ کہا کہ محمد کے رب کو حیا نہیں آتی کہ ایسی مثال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی حیا کا لفظ استعمال کیا، اور حیا کا لفظ استعمال کر کے ان کی مذمت کی۔ انیک صاحب حیا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے اور اسی طرح احادیث میں بھی آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے میرے اور آپ اور خاص طور پر بوڑھوں کے لیے بشارت کے طور پر فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا ان اللہ یستحیی من عبدہ و امتہ، اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں اپنے ایسے بندے سے اور اپنی ایسی بندی سے کہ جس کو بڑھاپا آ گیا اور وہ دین پر ثابت قدم رہا، سبحان اللہ، اور وہ دین پر ثابت قدم رہی کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے، اللہ اس سے حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح انیک صاحب ایک اور موقع پر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے اس سے کہ اس کے ہاتھ
خالی واپس لوٹا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ 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 اس کے ہاتھ خالی واپس لوٹا دے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے نہیں رکتا، اللہ حق کو بیان کرنا نہیں چھوڑتا۔ تو یہاں حیا کا معنی ترک کرنا اور چھوڑنے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس بات کو ترک نہیں کرتے، نہیں چھوڑتے کہ مچھر کی مثال بیان کریں، بلکہ اس سے کم تر کسی چیز کی مثال بیان کر کے تمہاری خست اور تمہاری حماقت اور تمہارا نفاق اور تمہارا چھپا ہوا کفر، اس کی مذمت اللہ تعالیٰ بیان فرمائے۔ تو یہاں پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ منافقین کو، مشرکین کو اور یہود کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے اور آپ کی تعلیمات سے اعراض ہے، اور یہ جو نفاق ہے تمہارے باطن میں، اور یہ جو دشمنی ہے اور ضد ہے اور ہٹ درمی ہے، وہ ایسی قابل مذمت چیز ہے کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ گھٹیا ترین کسی چیز سے بھی بیان کریں تو بھی اللہ تعالیٰ اس سے باز نہیں آئیں گے، نہیں روکیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل بات واضح ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اہل حق ہوتے ہیں، جو حق بات کی طرف آتے ہیں اور حق کو قبول کرنے کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے، وہ ان مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اور جو لوگ ماننے والے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا سروکار، چھوٹی چھوٹی سی مثالیں اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ میرا سوال سمپل تھا اس ذیل میں یہ ہے کہ ان مثالوں کے ذریعے، جو میں نے شاید پہلے بھی ایک بات یہ کہی تھی کہ اہل ایمان کا رویہ، قاری قرآن کا رویہ، جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، مثالیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی بہت ساری آیات آپ نے یہاں تلاوت فرمائی، تو جب ہم اہل حق ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل حق ہیں، جب ہم قرآن کریم کی ان آیات میں موجود مثالوں کو پڑھتے ہیں، ان سے گزرتے ہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اور کیا وہ رویہ ہو رہا ہے، ہمارا ہوتا ہے، یا ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں؟ ارشاد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے انیک صاحب۔ ہم تو جس انداز سے قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہمیں تو سرے سے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں میں ہمیں کیا بات سمجھائی ہے۔ ہم تو سرسری طور پر قرآن کریم میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے ائمہ اور ہمارے حفاظ جو تراویح میں قرآن کریم سناتے ہیں، اور مغرب، عشاء اور فجر میں جو قرآن کی لرننگ کا اور تعلیم کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا ہے، جس میں کوئی چھٹی نہیں، کوئی ناغہ نہیں، وہ ساری تلاوتیں جو ہو رہی ہوتی ہیں مغرب، عشاء اور فجر میں اور تراویح کی نماز میں، یا خود ہم قرآن کریم کھول کر جب نسخہ قرآن کریم سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اس مثال میں ہمیں کیا بات سمجھا رہے ہیں۔ ہم تو تبرک کی نیت سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ہم تو برکت کی نیت سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی صاحب، اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں تعارف کراتے ہوئے کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب ہے اے حبیب جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، یہ ہے مبارک۔ اس کے اثرات میں سے یہ ہے، اس کے اثرات میں سے یہ ہے کہ یہ برکتوں والی کتاب ہے، جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ مبارک ہے، جب پڑھی جائے گی، جو فرد پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہوگا۔ لیکن یہ اس کے اثرات ہیں، مقصد اس کا نہیں ہے۔ مقصد اگلے جو دو جملوں میں ہے، مقصد اگلے دو جملوں میں بیان کیا گیا ہے ناظرین، اور وہ کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ اصحاب عقل و دانش اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو میں تدبر کتنا کر رہا ہوں، میں نصیحت کتنی حاصل کر رہا ہوں؟ یہ تدبر اور تفکر اور تعقل اور نصیحت حاصل کرنا، تذکیر، یہ اس لیے میں حاصل نہیں کر پا رہا
کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب تک ہم ان مثالوں کو سمجھیں گے نہیں، جب تک جب قرآن کریم میں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے تیرے رب کی آیات اے حبیب پڑھی جاتی ہیں، ذکروا بآیات ربہم، ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ گنگے بہرے اور اندھے بن کر ان پر نہیں گرتے، بلکہ اپنے بیدار مغزی کے ساتھ، اپنی سوچ اور فکر کی صلاحیتوں کے ساتھ ان میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ غور و فکر تبھی ممکن ہوگا جب ہم قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جس ترجمے پر آپ کا دل ٹکتا ہے، جس ترجمے پر ناظرین آپ کا دل ٹکتا ہے، جس مترجم پر آپ کا دل ٹکتا ہے اور جس تفسیر پر آپ کا دل ٹکتا ہے، خدا را ترجمے کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ کم از کم جو شخص 2-3 مرتبہ قرآن کریم سے گزر جاتا ہے وہ قرآن سے تعارف کسی نہ کسی حد تک حاصل کر پاتا ہے۔ اس لیے آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ مثالوں سے تب ہم بات سمجھیں گے اور مثالیں تب ہمارے لیے مؤثر ثابت ہوں گی، تب ہمارے لیے مثال لعلہم یتذکرون لعلہم یتفکرون وما یعقلها الا العالمون، اس سطح کو ہم حاصل تب کر پائیں گے جب ہم قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کا مصروف سے مصروف آدمی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے کہ 15 منٹ اس کے پاس نہ ہو۔ 15 منٹ میں اگر وہ 3 آیات بھی، مثال کے طور پر یہاں بھی مثال آ گئی، 15 منٹ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر 3 آیات 4-5 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، 1 سال میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، وہ باتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ اسے ہم اکثر اپنے پروگرامز میں کہتے رہتے ہیں کہ یہ 15 منٹ کا مدرسہ گھر میں آباد کرنا چاہیے۔ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی، ہم گزر جاتے ہیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہمیں۔ اور ڈاکٹر صاحب سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم میں سے کتنے افراد ہیں اس معاشرے میں جن کی زبان عربی نہیں، جو اجمی ہیں؟ ہم اجمی ہیں، ہماری مادی زبان عربی نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پڑھیں اور ہمیں اس کے معنی مفاہیم سے ہمیں واقفیت ہو۔ ابھی ترجمے کی بات ہو رہی ہے، تفسیر کی بات ہو ہی نہیں رہی۔ تو ڈاکٹر صاحب کا جو یہ پیغام ہے، یہ کتنا اہم پیغام ہے کہ ہم گزریں قرآن کریم سے اس طرح کہ قرآن کریم ہم پر نازل ہونا شروع ہو جائے۔ بقول اقبال کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت اہم بات ہے اور خدا را یعنی یہ کام ہونا چاہیے۔ قرآن کریم ہم پڑھیں اور اس کے بعد اگلا مسئلہ سمجھیں قرآن کریم کہہ کیا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم فوراً آگے آ جاتے ہیں اس بات پر، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں۔ جی معاف کیجئے، وہ جملہ جو پچھلا جملہ ہے اس پر بات ہو نہیں سکی، تھوڑی سی بات عرض کر دوں۔ ارشاد۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جی صاحبان ایمان جن کے اندر انابت ہے، جن کے اندر رجوع اللہ ہے، جن کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے، جن کے اندر ضد نہیں ہے، ہٹ درمی نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ یہی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ فَيَعْلَمُونَ کا لفظ ہے، وہ جان لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ اس حق کے ذریعے، اس مثال کے ذریعے سے ہمیں وہ بات سمجھانا چاہتے ہیں جو عقلی سطح پر ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ مشاہداتی انداز سے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جو ہٹ درمی اور ضد کو اب انا کا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں
اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عقل میں جو بات آئے گی اسی کو ہی مانیں گے، باقی کسی کو نہیں مانیں گے، انہوں نے اپنی عقل کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، الہ کا درجہ دے لیا ہے، تو وہ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مسئلہ، وہ یہ کہتے ہیں، وہ اعتراض کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس مثال دینے کی کیا ضرورت پڑی تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے بات کو آسان کیا ہے۔ مثالوں کے ذریعے سے ایک عام فہم، ایک عام آدمی جس کے فہم میں آسانی سے بات آ جائے، اس کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں یہ مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ آگے جو جملہ ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یہ مثالیں ایسی ہیں کہ ان کو سن کر کچھ لوگ راہ حق کو قبول کرنے کی بجائے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہی کی راہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یا دونوں کے لیے کثیر کا لفظ آیا ہے، حالانکہ اگر ایک طرف کثیر ہے تو دوسری طرف قلیل ہوگا، تو علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ یہ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا میں سے مراد یہ ہے کہ ان کی کثرت عددی ہے، تعداد کے لحاظ سے بہت سے لوگ مثالوں سے ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے بات کو پورے طور پر سمجھ نہیں پا رہے، نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، نتیجتاً وہ گمراہی پہ چلے جاتے ہیں۔ اور وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یہ جو ہدایت پانے والے ہیں، یہ ان کے شرف اور مرتبے کے لحاظ سے ان کو کثیر کہا جا رہا ہے، اور ان کے اعمال بھاری ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کا اکیلا فرد بھی پوری کائنات میں، اللہ دیکھیں نا، ابراہیم اکیلے ہیں لیکن ان کو اللہ فرما رہے ہیں ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم کان امتن، اور مریم خاتون ہیں اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مرد بھی اس عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جگہ جگہ قرآن کریم میں شرف اور مرتبے کی وجہ سے بعض تھوڑوں کو بھی زیادہ کہہ دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تو اس لیے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا میں عددی کثرت ہے، اور وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا میں مرتبی اور شرف کے لحاظ سے کثرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں ذرا سا اور کھول دیجئے اس بات کو، بہت ہی یعنی ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو ہدایت ہی دینا چاہتا ہے، اور آپ نے بلکہ بات فرمائی بھی تھی کہ جو ہدایت لینا نہیں چاہتے، جو ہدایت یافتہ نہیں ہونا چاہتے، قرآن کریم جو فرما رہا ہے نا کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ اکبر، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو پھر ہم نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ تو ہدایت کا جو کلیہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ دیکھیے جی، ہدایت یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے، ٹھیک، اور اس کو یہ کہا ہے کہ دیکھو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راہیں تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے گناہ سے بچنے کی ہدایات بھی الہام کر دی ہیں، اور تقوی اختیار کرنے کی راہیں بھی تمہارے لیے آسان کر دی ہیں اور سمجھا دی ہیں۔ اور اسی طرح هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ہم نے راستہ اس کے سامنے رکھا ہے، اب شکر گزار بنتا ہے، ناشکرہ بنتا ہے۔ جب انسان خود اپنے اختیار کے ساتھ برائی کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ راہ اس کے لیے ڈھیلی کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہے مراد یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، جو ضلالت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہی ہے، دراصل اختیار انسان نے اپنا استعمال کیا۔ جو انسان نے کرنا ہے، جو انسان نے کرنا ہے وہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے، یہ ہے اصل بات۔ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ نہیں کر رہا، بلکہ جو کر رہا ہے، جو کرتا ہے اور کرنا ہے اس انسان نے، وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ جو ہم تقدیر کی بحث کرتے ہیں اس کو اس جملے نے بالکل آسان کر دیا کہ دیکھیے جو ہم کر رہے ہیں، ہمیں جو اختیار دیا اللہ نے، اس اختیار کے تحت جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے۔ تو یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ فرما رہے ہیں
کہ جب انسان وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کی راہ جدھر یہ جانا چاہتا ہے اس کے لیے پھر راستے ہم کھلے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اس کا جانا اس کا خود عمل ہے، اس کا خود عمل ہے اس راہ کو اختیار کرنا، پھر وہ راہ اللہ اس کے لیے کریٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے مراد یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں کسی اور جگہ مطلب یہی موضوع اور یہی مضمون چل رہا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ ایک لفظ زیغ کا بھی استعمال کرتا ہے کہ ان کے دلوں میں زیغ پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ زیغ کسے کہتے ہیں؟ انیک صاحب یہ زیغ اس کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں جاہلانہ تکبر اور غرور، حق کو قبول کرنے سے اعراض، ٹیڑھا پن۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر اور غرور سے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ انہوں نے اس بات کو، ہماری بات کو سنا ہی نہیں۔ اور دوسری جگہ ہے كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے کان میں ڈانٹ ہیں۔ تو یہ ٹیڑھا پن اور کجی، یہ اعراض، زیغ کا معنی ہے اعراض عن الحق، حق سے اعراض کرنا، اور اس حق سے جو اعراض ہے اس کی وجہ تکبر ہے، غرور ہے، اور حق کو قبول کرنے سے انحراف ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خود کو عقل کل کا حامل سمجھ لینا ہے۔ انیک صاحب جو آج کا بڑا فتنہ ہے، آج کا بڑا فتنہ ہے کہ ہم سب کچھ سمجھتے ہیں جناب، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہمیں کسی کے رہنمائی کی، کسی عقل چونکہ بالغ ہو چکی ہے لہذا کسی اور گائیڈنس کی ہمیں ضرورت نہیں۔ عقل اپنی انتہا تک بھی پہنچ جائے پھر بھی کسی چیز کے درست اور نادرست ہونے کا فیصلہ جب تک وہی نہیں کرے گی تب تک ہم حق کو حاصل اور حق کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ سبحان اللہ، اور ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے آئے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب آپ کی باتوں سے پھر یہ ہم سمجھے، یہ معنی یہ آئے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کریمہ جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، جن کے ذریعے سے ساری کائنات میں ہدایت پھیلی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میں ہمارے دلوں کو دین کے اپنی فرمانبرداری کی طرف پھیرنا، اور رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی، یعنی حدیث میں جتنی دعائیں ہیں ان میں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، آپ دیکھتے چلے جائیں یہ ہدایت کی دعائیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے رکھ، ہمیں سیدھی راہ پر چلائے رکھ، کہیں ایسا نہ ہو سیدھی راہ سے لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر، لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر، لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر، لوگوں کی خوشنما ایک جو وہ ان کی چالیں ہیں ان سے متاثر ہو کر کہیں ہم راہ حق سے ہٹ نہ جائیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں زیغ نہ، اللہ اکبر، آپ یہ دعا اکثر ذکر کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت تو نے نصیب فرمائی ہے، اب ہمارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن پیدا نہ ہونے دے، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ الرَّحْمَةِ، یہاں رحمت سے مراد استقامت علی الدین ہے، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ الرَّحْمَةِ، اور اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، یعنی دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو دین پر ثابت قدمی اور ہدایت کی دعا، جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ درست نہیں ہے ہم کر دیتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا
جس کو اللہ نے ایمان بخشا ہے اس کو تو سیدھی راہ دکھا دی ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے رکھ، ان فیوچر، آئندہ ساری زندگی مرنے تک ہم تیرے دین پر ثابت قدم رہیں۔ یہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب، اور ہدایت مسلسل طلب کرنے والی چیز ہے، ہمیں مسلسل ہدایت سے تو نوازتا رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم، آپ بھی اہدنا الصراط المستقیم کہ یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب بس پروگرام کا وقت مکمل ہو گیا، کلوز کر دیجئے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فاسقین کا ذکر کر رہا ہے، گمراہی میں انہی کو اللہ مبتلا کرتا ہے کہ جو فاسق ہیں۔ یہ فاسق کون ہوتے ہیں؟ فسق کسے کہتے ہیں؟ انیک صاحب، فسق کے 3 درجے ہیں۔ جی۔ فسق کا معنی یہ ہے کہ اعتدال سے نکلنا اور راہ حق سے باہر نکل جانا، خروج، صراط مستقیم سے خروج گویا۔ لیکن فسق کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے کبھی کبھی، لیکن اندر اس کا ملامت کرتا ہے، ضمیر اس کا بیدار ہوتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، اور وہ پلٹ کر اپنے پروردگار کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ فسق کا ایک درجہ ہے۔ دوسرا درجہ فسق کا، جس کو انہماک کہتے ہیں، کہ کبائر کے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کا بندہ عادی بن جاتا ہے اور اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو عاری کر لیتا ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے جس کو انہماک کہیں گے گناہ میں، کبیرہ۔ اور تیسرا درجہ ہے جحود کا، اور جحود کیا ہے کہ کبیرہ گناہ کو اچھا اور صحیح سمجھ کر رہا ہے، اور اگر کوئی نشاندہی کرتا ہے کہ تم کبیرہ گناہ کر رہے ہو تو بجائے اس کے کہ اس کی بات مانے، الٹا اس سے الجھتا ہے، اس کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہے اور ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو مطمئن کرنے اور گناہ کی طرف راغب اور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو جحود کا درجہ ہے، یہ اس درجے میں جب کوئی انسان پہنچتا ہے تو پھر وہ یقیناً ایمان کے دائرے سے نکل کر دوسرے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ اور یہاں جو فاسقین ہیں وہ یہ تیسرے درجے کے مراد ہیں کہ جب انسان کبیرہ گناہوں میں جری ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرون، میری امت کے سب لوگوں کو معافی ملے گی، لیکن جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں پھر فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جتنے یہ ذرائع ہیں آج کل کے ان میں ڈال کر ان کو نشر کرتے ہیں۔ گناہ کا نشر ہونا، میں تو اخبارات میں یہ جو خبریں آتی ہیں، یہ جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آج کل جنسی زیادتی کی خبریں میڈیا میں، اخبارات میں، ان کو بند ہونا چاہیے۔ ان کا نقصان ہو رہا ہے نیک صاحب، اس سے بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ اس طرح کے کرائم جو ہیں یہ ان تک پہنچنے چاہیے جو کرائم کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں۔ معاشرے میں پھیلا کے ان کا کیا فائدہ ہے؟ تو ایسا جو شخص ہے جو گناہ میں جری ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، ایسا فاسق پھر یقیناً بجائے راہ حق کے غلط راہ پر پڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کا بے پناہ شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، یعنی اتنی بڑی یہ آیت ہے، بہت سارے موضوعات، بہت سارے نکات سامنے آئے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں مزید گفتگو کریں گے انہی موضوعات پر۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ درست جواب سورہ فتح۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حابیل، قابیل یا چیشت؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 009۔
ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن اندازی کا. کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے، تو جس دن کراچی میں مہمان نہیں ہوتا کوئی، تو یہ فریضہ میں ادا کرتا ہوں. آج کے ونر ہیں اسحاق خان صاحب سرگودے سے. اسحاق خان صاحب سرگودے سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ دوسروں کو خود پر مقدم کرنا بہت بڑا احسان ہے. دوسروں کو خود پر مقدم کرنا بہت بڑا احسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار